अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं कश्मीर से मुखातिब होना चाहती हूँ। आज मैं कश्मीर से कहना चाहती हूँ, शुक्रिया कश्मीर, शुक्रिया। कश्मीर, तुमने दुनिया के असल चेहरे को बेनकाब कर दिया। कश्मीर, तुमने बता दिया कि ये बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के नाम पर बनाए गए इदारे सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं। कश्मीर, तुमने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसे इदारों को बेनकाब कर दिया। शुक्रिया कश्मीर, तुमने हम मुसलमानों को जगा दिया और बता दिया कि मुस्लिम उम्मा की हकीकत क्या है। कश्मीर, तुमने हमें ख्वाबे गफलत से जगा दिया। कश्मीर, तुमने दहशतगर्दी के नाम पर दुनिया भर के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया। कश्मीर, तुमने बता दिया कि इंसान की कोई अहमियत नहीं है, अगर अहम है तो ज़मीन का एक टुकड़ा अहम है। कश्मीर, तुमने दुनिया के असूलों का पोल खोल के रख दिया। कश्मीर, तुमने इंसानी हकूक़ के नाम पर घराने कारोबार का भांडा फोड़ दिया। कश्मीर, तुमने मगरबी तहज़ीब का पर्दा भी फाश कर दिया, क्योंकि आज वो मगरब जो पूरी दुनिया को इंसानी हकूक़ का दर्स देता है, वो कश्मीर में भारतीय जबर सितम पर खामोश बैठा है और इस नस्ल कुशी के तमाशे को देख रहा है। लाखों इंसानों के कत्ले आम के इस मंसूबे पर मुस्लिम ममालिक मोदी के साथ कारोबारी मुआहदे कर रहे हैं। शुक्रिया कश्मीर, तुमने बता दिया कि इंसान से ज़्यादा कारोबारी मफादात अहम हैं। मेरे कश्मीर, तुमने इस्लामी ममालिक की फ़ौज का भी पोल खोल दिया। तुमने ये बता दिया कि ये इस्लामी फ़ौज किसके दिफा के लिए बनाई गई थी। शुक्रिया कश्मीर, तुमने हमारे हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया, जो कश्मीर पे सौदेबाजी करते हैं और कश्मीर में खून से होली खेली जाती है। कश्मीर में औरतों की इस्मत दरी होती है, उन्हें भारतीय दरिंदे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। कश्मीर में बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, लेकिन हम सोते रहे। शुक्रिया कश्मीर, शुक्रिया। तुमने हमें आईना दिखा दिया, तुमने हमें दुनिया की हकीकी सूरत दिखा दी। नाजरीन, कश्मीर में आज 3 हफ्तों से हर घर के सामने एक फ़ौजी तैनात है। हर 9 कश्मीरियों पर एक भारतीय फ़ौजी पहरा दे रहा है। ये दुनिया भर में किसी खित्ते में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। स्कूल बंद हैं, हस्पताल तक मरीज़ों की रसाई नहीं है, हर तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ खौफ ही खौफ है। दुनिया भर से कश्मीरियों का राब्ता भी कर चुका है और अभी भी दुनिया भारत को सबसे बड़ी जमहूरियत मान रही है। आखिर कब तक हम दुनिया का इंतज़ार करेंगे कि वो कश्मीर के जुल्मों से सितम पर आवाज़ उठाएगी। आखिर कब तक हम आज़ाद कश्मीर में LOC पर कश्मीर की तरफ देखकर यही सोचते रहेंगे कि एक दिन आएगा कि जब मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। क्या अब कश्मीर की आज़ादी का रास्ता सफारतकारी है, जंग है या कुछ और है? कश्मीर के मामले पर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़ैद हामिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैद साहब, हरियाणा का वज़ीर आला कहता है कि अब हमें कश्मीरी लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मोदी ने सब रास्ते हमवार कर दिए हैं। क्या हिंदू इंतहा पसंदों के ये ख्वाब जो वो देख रहे हैं, जो कश्मीर पर फ़ौज कुशी कर चुके हैं, क्या उनके ये ख्वाब पूरे हो जाएंगे और हम इसी तरह से देखते रह जाएंगे? इसका फैसला तो पाकिस्तान ने करना है। पिछले 19 दिन हो चुके हैं, वहाँ कर्फ्यू है, टोटल ब्लैकआउट है, अंदर क्या हो रहा है बाहर की दुनिया को मालूम नहीं है। और जो इनकी इंटेंशंस हैं, जो इनकी नीयतें हैं और माजी जो इनका बता चुका है हमको, क्या इससे पहले इंडियन आर्मी कश्मीर में इज्तिमाई ज़्यादतियों के बाजार गर्म नहीं कर चुकी? और अब जब इस वक्त इनको मुकम्मल इख्तियार और ताकत है, 10 लाख फौज के अंदर ले गए हैं, जिसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार RSS के गुंडे हैं जो इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में हैं, और वो घरों में जाकर डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने 10,000 से ज़ायद बच्चे उठा लिए हैं, तो क्या इन्होंने मुसलमान औरतों की बेहुरमती नहीं की होगी? और जो 21 दिन हो चुके हैं इस कर्फ्यू को, मुझे बताइए, क्या हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 50, 60, 70 लाख मुसलमान जो वहाँ भूखा और प्यासा अंदर बंद हुआ है, वो मारा जाए भूख और प्यास से? उसके बाद हम दुनिया से कोई तवक्को करेंगे? उसके बाद हम कोई एहतजाज करेंगे सड़कों पर निकलकर? लेकिन ज़ैद साहब, दुनिया से तवक्को की जो बात आप कर रहे हैं, एक तरफ तो कश्मीर में नस्ल कुशी हो रही है, औरतों के साथ बर्बरियत हो रही है, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया को
مودی کو سب سے بڑے اعزاز دے رہی ہیں. کیا مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے؟ کیا وہ کاروباری مفاد دیکھ رہے ہیں صرف اور کشمیر کو بالکل جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا شخص جس نے کشمیر اور گجرات میں مسلمانوں کو سر عام قتل کیا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کو اعزازات سے نوازنا نامناسب نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، پوری دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ صرف اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ کوئی مسلمان ملک کا حکمران آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اگر آپ غیرت نہیں دکھائیں گے. بات یہ ہے کہ جب 27 فروری کو آپ نے دشمن کے جہاز مار کر گرائے تھے، پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی تھی. انڈیا رسوا ہوا تھا اس کے اوپر، کیونکہ آپ نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دشمن کے دانت توڑے تھے. یہ اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی یا ایون دا مسلم ورلڈ، انہوں نے یمن میں کیا کر لیا، انہوں نے سیریا میں، عراق میں، لیبنان میں کیا کر لیا، انہوں نے افغانستان میں کیا کر لیا. مسلمانوں کا آج جس لیول پر قتل عام ہو رہا ہے، یہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا قتل عام آج تک کبھی نہیں ہوا. اور جو کچھ صرف انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، یعنی 20 کروڑ مسلمان ہیں، 50 لاکھ آسام میں اس وقت کنسنٹریشن کیمپس میں گھیرے میں آئے، ان کا کوئی ذکر ہمارا میڈیا نہیں کر رہا. اور 50 سے 90 لاکھ کے قریب مسلمان کشمیر کی وادی کے اندر گھیرے میں آئے ہوئے ہیں جن کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اتنے بڑے سکیل کے اوپر انسانی تاریخ میں کبھی جینوسائیڈ نہیں ہوا، یا جینوسائیڈ پلانز نہیں بنائے گئے اور اس پہ عمل درآمد نہیں شروع ہوا جتنا اس وقت صرف انڈیا میں، ہندوستان میں ہو رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر آپ یہ بات کر کوئی کہتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جا رہے ہیں، صاف بتا رہا ہوں اس سے بڑا غدار اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو. اسی یونائٹڈ نیشنز نے بوسنیا کو تباہ کروا دیا تھا. اسی یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں سربرانیکا کے 8000 سے زائد بوسنین مسلمانوں کو ذبح کیا تھا جب یو این پیس کیپرز کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے. تو زید صاحب، ہم جو مسلم امہ کے گیت گاتے ہیں تو پھر یہ سچ نہیں ہے کہ یہ ساری سٹیٹمنٹس اور مسلم امہ کہلوائے جانا یہ صرف ایک بیان بازی ہے، جبکہ مسلم ممالک جو ابھی تک خاموش ہیں، کیا اس نے مسلم امہ کا پول نہیں کھول دیا کہ کوئی مسلم امہ نام کی کوئی چیز جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتی اور صرف یہ پیسے کی اور مفادات کی جنگ ہے؟ آپ دو چیزوں کو ملا رہی ہیں. مسلم امہ کہتے ہیں اس مسلمانوں کو جو سیدی رسول اللہ کی امت ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا افغانستان میں ہو یا یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان یا افغانستان یا کشمیر، یہ امت سلامت ہے، تکلیف میں ہے، مار کھا رہی ہے. آپ جن کی بات کر رہی ہیں وہ اس امت کے غدار حکمران ہیں. غدار حکمرانوں کی وجہ سے امت رسول ختم نہیں ہوتی، امت کا تصور ختم نہیں ہوتا، قرآن و سنت ختم نہیں ہو جاتے. مسلمان پوری دنیا میں ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. عرب دنیا سے ہمارے رابطے ہیں، ترکوں سے ہمارے رابطے ہیں، پوری دنیا سے. حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکلے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، حالانکہ بنگلہ دیش کی حکومت پاکستان کی کتنی دشمن ہے. آپ سیاسی حکمرانوں کے مفادات کو مسلم امہ سے تشبیہ نہ دیں. مسلم امہ اور چیز ہے، یہ سیاسی غدار اور چیز ہے. تو زید صاحب، جس مسلم امہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی پلیٹ فارم بچتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. لیکن جب سوشل میڈیا پر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں 300 سے زائد اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں. پھر مسلمانوں کے پاس راستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی یہ رقم آلے ہیں ان حکمرانوں کے ہاتھوں. دیکھیے، بات یہی ہے کہ مسلمانوں نے نہ تو اپنی ایک نیٹو کی طرح کی مسلمان فوج بنائی جو سعودی عربیہ میں جس کا نام تھا وہ صرف کاغذوں کے اوپر ہے، نہ ہم نے کوئی انفارمیشن وارفیئر پلیٹ فارمز بنائے جس طرح رائٹر، بی بی سی اور سی این این ہے، نہ ہم نے ایک کلیکٹیو مسلم بلاک بنایا. OIC بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے دانت ہی نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے تو آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم مار کھا رہے ہیں. جہاں تک تو زید صاحب، یہ صورتحال کوئی نئی تو نہیں ہے، یہ صورتحال پہلے بھی ہو چکی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا معاملہ اٹھا تھا، جب ایک کشمیری بچہ جو کشمیری ایک نوجوان لیڈر تھا اس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف مسلم امہ کا خون کھول رہا تھا اور لوگوں نے اپنی آواز بلند کی تھی، اس وقت بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ بہت سے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے تھے پچھلے. لیکن ان واقعات کے بعد 2-3 سال گزر گئے لیکن ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے کوئی ایسا جو ہے وہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کیا، اور اب اس کے بعد وہی ہوا کہ پھر ایک بار پھر یہی صورتحال ہم پہ مسلط ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بات جو ہے وہ آگے بیان کریں. دیکھیں، یہ پلیٹ فارم تو ہم کو انہی کے استعمال کرنے ہیں کیونکہ یہی پوری دنیا میں، اگر آپ نے آواز ان تک پہنچانی ہے تو پھر پلیٹ فارم بھی ان کے ہوں گے. لیکن ان کے اندر بھی قاعدے ہیں. انڈیا نے نیگوسیشنز کیے ہیں، ایگریمنٹ سائن کیے ہیں ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب کے ساتھ، پاکستان حکومت نے نہیں کی.
یہ بات سالوں سے کہی جا رہی تھی ان کو. یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, پوری دنیا میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی کسی حد تک اپنے بزنس کو قائم رکھنے کے لیے نیوٹرلٹی دکھانی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ سے سائن نہیں کریں گے تو پھر انڈیا جو چاہے گا ان سے کرواتا رہے گا. آپ حکومت پاکستان سے سوال کریں, کیا یہ احمق ان کو نظر نہیں آتا تھا, یہ اندھے گونگے اور بہرے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ریاستیں ایگریمنٹس کرتی ہیں تاکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں؟ کیوں نہیں کیا تھا انہوں نے اب تک؟ اور اب جب جنگ چھڑی ہے تو ہم مار کھا رہے ہیں انفارمیشن وارفیئر میں صرف اس لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے اڑا دیے جاتے ہیں انڈیا کے کہنے کے اوپر. یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے بات صرف انفارمیشن وارفیئر ہے, ڈپلومیسی یا فورن پالیسی کی نہیں ہے. ہم میدان جنگ میں بھی اپنے دشمنوں کو کھلا راستہ دے رہے ہیں. 21-22 دن ہو گئے ہیں, 50 لاکھ مسلمان اندر ذبح ہو رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے مرنے کا. اس کے بعد صرف ماتم کریں گے کیا؟ زید صاحب لیکن ہم صرف بیان دیتے ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت جو چاہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے. وہ کشمیر میں وہی کر رہا ہے جو ان کا دل چاہ رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں, جو لوگ اپنی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں, اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی بند کروا رہا ہے. جہاں تک پانی کی بات ہے تو دیکھ لیں کہ بھارت نے کیا کیا ہے. وہ جو ہے وہاں سے پانی چھوڑ رہا ہے, ہمارے علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں, تو ہم تو بے بس ہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بھارت کا جو دل چاہ رہا ہے, جو انڈیا کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیے جب آپ دشمن کی توپوں کا اور ہتھیاروں کا مقابلہ کرتے ہیں نا تو کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, ان کے پاس ٹینک ہے, ہمارے پاس ٹینک ہے, ان کے پاس SU-30 ہیں تو ہمارے پاس F-16 ہیں. ان کے پاس اس وقت جو لیڈرشپ ہے مودی کی, امیت شاہ کی, ڈوول کی, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کون سی لیڈرشپ ہے؟ ہمارے پاس شاہ محمود قریشی ہے, ہمارے پاس عمران خان ہے, ہمارے پاس بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہے, ہمارے پاس پرویز خٹک ہے, ہمارے پاس فردوس عاشق اعوان ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں ہڑپ کر جائیں گے. وہ جتنے دہشت گرد ہیں, جتنے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی پہ فوکسڈ ہیں, اس کے مقابلے پر جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہمارا وزیر خارجہ جو ہے, جو ہمیں خوار کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم لڑنے کا آپشن سوچ ہی نہیں رہے. تو آپ نے دشمن کو تو کمفرٹیبل کر دیا, تم جو مرضی کرتے رہو, ہم تمہارے ہاتھ نہیں روکیں گے. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یا کوئی بہت ہی احمق ہوگا کرے گا, یا ملا ہوا دشمن سے تو کرے گا. یہ کون کہتا ہے دشمن کو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے, ہم لڑیں گے نہیں تم سے کبھی؟ یہ بات کون کہتا ہے مجھے بتا. ہم جب اس قسم کی ٹیم ہماری جب ہو, تو پھر جب آپ کا بیلنس آف پاور اتنا لاپ سائیڈڈ ہو, اتنا دشمن ایگریسو ہو, اور ہم لوگ ہمیشہ, ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے میں پیسیفسٹ ہوں, میں لڑنا ہی نہیں چاہتا, جو مرضی کر لو میرے ساتھ. ہم کو عیسائی ہے, ایک گال پہ تھپڑ مارا ہم دوسرا گال دے دیں گے. پھر ہم کو دین سکھاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں امن کا درس دیتا. کون سا دین؟ ہمیں تو نہیں پتا کوئی دین جو امن کا درس دیتا ہو جب مسلمان عورتیں ذبح ہو رہی ہو اور مسلمان بچے ذبح ہو رہے ہیں. ایسے دین کو تو میں نہیں جانتا. نہیں, یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں پر دین جو ہے امن کا درس دیتا ہے وہیں پر جہاد کا درس بھی دیتا ہے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہو. ایک خبر آئی تھی کہ شاید امریکہ جو ہے وہ کشمیر پر ثالثی کا کردار ادا کرے. امریکہ نے جو ہے وہ 2-3 فون کالز بھی کی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اس بیانیے کے بعد کوئی بہتری آ سکتی ہے, یا حالات اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ کل ایک اسرائیلی نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ ہی از دا گاڈ آف اسرائیل, یہ اسرائیل کا نیا خدا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ رکھتا ہے کہ ٹرمپ ثالثی کر کے پاکستان کے مفادات کا اور امت کے مفادات کا دفاع کرے گا, تو وہ اپنے دماغ کے خلل کا علاج کرائے, یا اس کو لے جا کے سچ مچ ہم کسی پاگل خانے میں بند کر دیں. بات یہ ہے, سچ بات اب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جس اسٹیٹ پہ ہم آ چکے ہیں, ہمارے پاس اب انیشیٹو نہیں ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یا کشمیر کے اندر, پاکستان حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اب جو کرے گا مودی کرے گا, امیت شاہ کرے گا, ڈوول کرے گا, چاہے وہ ذبح کر دیں اندر لاکھوں مسلمانوں کو, چاہے پاکستان پر حملہ کریں. اور حملہ کرنے کا ٹائم اور وقت اور جگہ یہ بھی وہ خود طے کریں گے. ہم صرف زمین پر لیٹ کر ان کے چڑھ جانے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن بھارت کے اندر بھی ایک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مختلف تحریکیں وہاں پر آلریڈی پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ سرگرم ہیں. ہم نے دیکھا کہ ناگالینڈ کے معاملے میں کیا ہوا. ناگالینڈ نے اپنا ترانہ بھی ریلیز کیا. 14 اگست کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ انڈیا سے الگ کر لیا, اور بلکہ کچھ دنوں کے اندر انہوں نے اپنا پاسپورٹ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اکھنڈ بھارت کا نعرہ ہے وہ کشمیر سے ہٹ کے باقی دوسرے اگر اسپیکٹس کو بھی دیکھا جائے تو وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بھارت کو کشمیر کے علاوہ بھی ایسی بہت سی صورتحال ہیں جن میں وہ پھنس سکتا ہے. بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ آلریڈی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جن کا بھارت کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی آسان حل نہیں ہے.
دیکھیے یہ تو ایک ہسٹورک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. انڈیا مضبوط اس لیے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا. جس دن پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایگریسو ہو کے انڈیا کو ڈسممبر کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے, تو انڈیا میں 150 سے زائد سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں. آپ نے ناگالینڈ کی مثال دی ہے, وہاں صرف ناگالینڈ نہیں, وہاں خالستان کی تحریک ہے, وہاں نیکسلائٹس اور ماؤسٹ ہیں, وہاں دلت ہیں, وہاں تامل ناڈو کی موومنٹس ہیں, بڑی بڑی موومنٹس چل رہی ہیں جو پوری ریاستوں کو الگ کر دیں گی انڈیا کے. اور ہندوتوا کی جو اب انہوں نے کشمیر کے ساتھ کارروائی کی ہے, اسی قسم کا آرٹیکل 370 انہوں نے یہاں منسوخ کیا. اس کے بعد دہشت پھیل گئی ہے انڈیا کی تمام ریاستوں میں, چونکہ ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی اسی طرح کا 370 کی طرح کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے مرکز کے ساتھ, جس کو مرکز جب چاہے گا اب کینسل کر دے گا اور اس ریاست کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیں گے. یہ باتیں اب خود انڈیا کے اندر اس طرح اٹھ رہی ہیں کہ ہندوتوا سے بڑا, اگر میں پولیٹیکل بات کروں تو ہندوتوا سے بڑا ISI ایجنٹ ہمارے پاس انڈیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جس طرح انڈیا کو اندر سے تباہ کریں گے آرمی اور ISI مل کے نہیں کر سکتی. لیکن یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے, 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال لگیں گے اس میں. ابھی ہمیں ایشو ہے شارٹ ٹرم کا کہ جو 50 لاکھ مسلمان 60 لاکھ کرفیو میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے بچائیں. اس کے لیے ہم کو انڈیا کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کی ضرورت ہے, اس کو دہشت زدہ کرنے کی ضرورت ہے, ڈرانے کی ضرورت ہے, دنیا میں ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے نیوکلیئر میزائل باہر نکال دیں, ایک آدھا ایٹمی دھماکہ کر دیں, ٹیسٹ کر دیں اس کو, 1-2 میزائل فائر کریں. دنیا میں پینک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ ہو گئی اگر انڈیا نے کرفیو نہیں اٹھایا. ہم نے پہلے اندر ان مسلمانوں کو بچانا ہے, باقی لانگ ٹرم ہے. ہم چاہے UN میں جائیں یا مجاہدین بھیجیں یا نیکسلائٹس اور خالستان کو سپورٹ کریں, یہ لمبی دوڑ ہے. ابھی امیڈیٹلی اندر کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی جنگ انڈیا سے کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے جب تک کرفیو اٹھے گا آدھی آبادی ذبح ہو چکی ہوگی. تو زید احمد صاحب, اگر ہیومن رائٹس والوں کی بات کی جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ NGOز اور ہیومن رائٹس والے جو ہے وہ پاکستان میں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. ایون یہاں تک یہ صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ جب ابھی نندن جو ہے وہ یہاں پر گرفتار کیا گیا تھا, وہ پکڑا گیا تھا, اس کا جب جہاز کریش ہوا تو اس کے حوالے سے ایون جو ہے وہ کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا, پلے کارڈز اٹھا کے باہر آ گئے کہ جی اس کو رہا کر دینا چاہیے, اس کو واپس کر دینا چاہیے. اور بھی بہت سی ایسے جو ہے وہ موقع آتے ہیں جب یہ سارے یہاں پہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کسی ہیومن رائٹس کو, کسی NGO کو کشمیر میں ہونے والے یہ ظلم و ستم, یہ بربریت, یہ ساری کی ساری صورتحال کچھ نظر نہیں آتی؟ یہ اتنے دن کا کرفیو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ بچے بھوک سے کس طرح سے بلک رہے ہوں گے, وہاں پہ بیماروں کے ساتھ کیا حالات ہوں گے, ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں. اس کے بارے میں کہیں پر کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی, کوئی ہیومن رائٹس نہیں, کوئی NGOز نہیں, کچھ بھی نہیں. دیکھیے جو پاکستان پر 5th جنریشن وار ہے, اس کی یہ انفارمیشن وارفیئر ہے, وار آف دا نیریٹیوز ہے, بیانیے کی جنگ. یہ اس وقت بہت واضح نظر آ گیا ہے. جنگ کا ہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ کون ہے جو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, کون ہے جو منافق ہے, اور کون ہے جو کھل کے غدار ہے. یہ تمام NGOز اس وقت جن کا آپ نام لے رہی ہیں کہ جو ویسے ہیومن رائٹس کی ایشوز پر بات کرتی ہیں اور اب کشمیر پر خاموش ہیں, یہ سب CIA فنڈڈ ہے یا انڈین فنڈڈ ہے, چاہے وہ اینکر ہو, جرنلسٹ ہو, دانشور ہو, یا وہ کوئی میڈیا ہاؤس ہو یا پولیٹیشین ہو, چاہے فضل الرحمان, اچکزئی, اسفندیار ولی, الطاف حسین, آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. تو ایون نواز شریف, زرداری, آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کشمیر کے لیے بات کرتے ہوئے. ریزن بھی یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس کھڑا ہو تاکہ ان پر جو مقدمات بنے وہ کم ہو, پاکستان کو نقصان پہنچے. یہ غداریاں اس وقت ان کی کھل کر سامنے ہیں, پاکستانی میڈیا میں بھی, ہمارے دانشوروں میں بھی, ہماری پالیٹکس میں بھی, اور ہماری گورنمنٹ میں بھی. گورنمنٹ میں بھی لوگ ایسے ہیں. ہمارا فورن منسٹر وزیر خارجہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادقوں پہ نظر رکھے, تو اس کو ہم بتا دیں کہ ہم بڑی اچھی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال کچھ بہتر ہوگی یا کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ ہم لوگ کب تک ایسے ہی تماشا دیکھتے رہیں گے اور کوئی جو ہے وہ حکمت عملی, کوئی اقدامات کچھ نظر نہیں آئے گا؟ یہ سب کچھ اس طرح نہیں چلے گا, بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے. اب انڈیا ہماری کمزوری دیکھ چکا ہے, اور مودی, امت شاہ اور ڈوول کے جو ٹرائیو ہے, جو شیطانی ٹولہ ہے ان کا, وہ اب پاکستان پر حملہ آور ہوگا. چاہے سیالکوٹ پہ کرے, لائن آف کنٹرول پہ کرے, گلگت میں کرے, انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا. اور ٹرمپ اس کے بعد بیچ میں آئے گا مصالحت کرانے کے لیے, جب یہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہوں گے. سیلاب انہوں نے اسی لیے چھوڑا ہے. یہ سٹیٹس کو زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا. وہ موبلائز کر رہے ہیں, ان کے فائٹر ایئر کرافٹ فارورڈ بیسس میں, ان کی آرمی آگے آ چکی ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک موبلائز ہی نہیں کیا, ہم نے ابھی تک اپنے بیسس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا, اس لیے کہ آرڈرز ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کو ایگریسو پوسچر مینٹین کریں. ہم نے ابھی تک موبلائزیشن ہی قوم کے اندر نہیں کی ہے. ہم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انیشیٹو دشمن کی طرف سے آئے گا, بالاکوٹ میں وہ ایک جگہ سے آئے گا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اب یہ 50 جگہ سے داخل ہوں گے,
اور ہم ہر جگہ نہیں روک سکیں گے. یہ ایک دفعہ میں بہت سیریس چوٹ لگائیں گے, اس کے بعد ہم ریئیکٹ کرنا شروع کریں گے. انیشیٹو دشمن کے پاس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں ایک ریڈ آنے والا ہے ہمارے اوپر. تو اس کے بعد سب کچھ ٹوٹ جائے گا, کوئی کنٹرول نہیں کرے گا ایونٹس کو. پھر تو جواب دینا ہی دینا ہے, لیکن نقصان اٹھا کے جواب دینا, یہ ہماری پرانی عادت ہے پاکستانی قوم کی. کبھی ہم پرویکٹیو تو ہوتے نہیں. پاکستانی قوم کو ہم ایک بات صرف کہیں گے, گھبرانا نہیں ہے. یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے غزوہ ہند کی, اس کا انجام ہم کو پہلے ہی معلوم ہے. اللہ کے فضل سے کشمیر بھی ہمارا ہے, دہلی بھی ہمارا ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا شروع وہ کریں گے, ختم ہم کریں گے. نقصان ہوگا, پریشان نہ ہونا, اس کا انجام بخیر ہے الحمدللہ. خوش رہیے. جی ناظرین, آپ نے بات سنی زید حامد صاحب کی کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کے اندر جو بھی ساری صورتحال چل رہی ہے, بہت متوقع یہ بھی ہے بقول ان کے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے وہ جنگ کا امکان بھی ہے. بھارت جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس وقت کر رہا ہے. ایون کہ واقعی مطلب اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے LOC پر فائرنگ ہو رہی ہے, ہمارے کچھ فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں, تو بھارت سے کوئی بعید نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی آخری حد تک جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے. ہم نے کشمیر میں ہونے والی بربریت کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور ہمیں آگے کے لیے بھی ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ آگے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کریں کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے, کبھی بھی کوئی ایسی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کس طرح سے لوگ اپنی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے آگے ہم لوگ پریزنٹ کر سکتے ہیں. انڈیا نے اس پر بہت کام کیا پچھلے سالوں میں, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. ہمارے حکمران بدقسمتی سے اپنی لڑائیوں میں, اپنی کرپشن میں اور اپنے ہی مفادات میں الجھے رہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہم نے کس سمت میں بڑھنا ہے. ہمیں بحیثیت ایک انسان بھی اور ایک قوم کے بھی کس طریقے سے اپنی کشمیری عوام کا ساتھ دینا ہے, ان کو انصاف دلوانا ہے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, تھینک یو, اللہ حافظ. جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم.